अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है फंदा। हयातुल्लाह ने रुखसाना को एक कड़ी आजमाइश में डाल दिया था। अगर वो पाकिस्तान में होती तो शायद अपने मसले का कोई हल निकाल लेती, लेकिन अमेरिका में वो अपने शौहर की बात मानने और उसका साथ देने पर मजबूर थी। वो बच्चों के तेवर और तेज़ी से बदलते हुए मिजाज को भी देख रही थी। अगर हयातुल्लाह का सिर्फ पाकिस्तानियों से मिलना जुलना होता तो मामला हाथ से ना निकलता। उसने पता नहीं किस तरह हाथ पांव फैलाकर चंद अमेरिकन फैमिलीज से भी मरासिम पैदा कर लिए थे और वो लोग भी उनके घर आते जाते थे। यही वतीरा बच्चों का भी था। उनके दोस्तों की भी घर में आमदोरफ्त रहती थी। इन तमाम तर हालात के पेश नज़र रुखसाना ने अपने ख़यालात व नज़रियात की कुर्बानी देकर शौहर की तरक्की का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। रेस्टोरेंट खुल गया। हयातुल्लाह के सोशल ताल्लुकात और वसी हो गए। रुखसाना जीन्स और टी शर्ट में आ गई। पहले ये जीन्स खासी लूज़ और टी शर्ट भी ढीली ढाली होती थी। रफ्ता रफ्ता आउट फिटनेस में तब्दीली आने लगी। रुखसाना मतनासिब जिस्म की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। उसकी टाइट जीन्स, स्किन टाइट जीन्स और हाफ़ टी शर्ट उसके बदन पर सजी तो रेस्टोरेंट में उसकी मौजूदगी ने ग्राहकों की आमद में खुशगवार इजाफ़ा कर दिया। हयातुल्लाह की तरक्की को पर लग गए। इंसान पर उसका माहौल बुरी तरह असरअंदाज होता है। रुखसाना की सोच, अंदाज और तर्ज़े ज़िंदगी भी खालिस अमेरिकन हो गया। अब वो बड़ी आज़ादी के साथ अमरीकी माशरे में हरकत करते हुए बिल्कुल अमरीकी लबो लहजे में बात करती। हफ्ते 10 दिन में एक मरतबा डिस्को जाना भी उसे मायूब नहीं लगता था। ये अलग बात कि वो ऐसी जगहों पर हयातुल्लाह के साथ जाती थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि अब हयातुल्लाह ने ख़ुद को हाइट और रुखसाना को रिक्सोना कहलवाना शुरू कर दिया था। वो अहमकों का सरदार नहीं था। उसने अपनी फैमिली को जिस रविश पर डाला था वो उसके लिए कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी लाएगी वो नहीं जानता था। जिस रफ्तार से मिस्टर हाइट और मिसेस रिक्सोना की माशी और माशरती तरक्की जारी थी, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बच्चे जवान हो रहे थे। हयातुल्लाह ने अपनी तफरीह और ऐश के लिए जिस किस्म की ज़िंदगी अपनाई थी, जब वही उससे कहीं आगे बढ़कर बच्चों ने मुंतखब की तो पहली मरतबा हयातुल्लाह को एहसास हुआ कि उसने अमरीकी माशरत इख्तियार करके बहुत बड़ी संगीन गलती की है। लेकिन अब वक्त वहाँ आ पहुँचा था जिसके बारे में कहा जाता है, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। गाहे बगाहे बेला अपने बॉयफ्रेंड्स को और जुनैद अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर में भी लाने लगे तो रिक्सोना का माथा ठिनका। तमाम तर आज़ादी की रविश पर कदम रखने के बावजूद भी रुखसाना को बच्चों का ये तर्स अमल इंतहाई नागवार गुजरा। उसने तन्हाई में मिस्टर हाइट से इस संगीन मसले पर बात की तो वो सोच में पड़ गया। अगर वो वाकई अंदर बाहर से अमरीकी माशरत अपना चुका होता तो उसे बीवी के मुतअद्दिद सवालात के जवाब में भी कंधे उचकाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहिए था, इट्स नॉर्मल। मगर वो ये मुख्तसर सा जुमला ना बोल सका। उसके होंठों में इतनी जुर्रत पैदा ना हुई कि वो 2 लफ्ज़ अदा करके हर फ़िक्र और परेशानी से आज़ाद हो जाता। वो अपने लिए जिस चीज़ को नॉर्मल समझता था, अपनी औलाद खुसूसन बेटी के लिए उसे नॉर्मल कहते हुए जान जा रही थी। ये एक अलमिया है कि दूसरों की माशरत को अपनाने वाले बिल आखिर एक रोज़ उसी किस्म के अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। हयातुल्लाह और रुखसाना का अजाब हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला गया। इस दौरान में वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। जब ये सब कुछ देखना रुखसाना के बस में ना रहा तो उसने शौहर से कहा, हयात कुछ सोचो, आगे क्या होगा। उनकी रोज़ बरोज़ बढ़ती तरक्की ने एक समर ये भी दिया कि रुखसाना शौहर के मामले में आपसे तुम पर आ गई। उसने बच्चों के मामले में जिस जानिब इशारा किया, हयातुल्लाह उस पर रोज़ो शब सोचता था, लेकिन कोई पायदार हल समझ में नहीं आता था। उसने अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ी मारी थी उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा अब हो रहा था। उसने गंभीर लहजे में रुखसाना से कहा, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? अमेरिका में रहते हुए इन पर सख्ती भी तो नहीं की जा सकती। हमारी कोई ऐसी वैसी हरकत हमें उल्टा कानून की गिरफ्त में ले आएगी।
ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اول تو وہ اس کام کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے، دوسرا بالفرض محال اگر ایسا ہو بھی گیا تو اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے عادات و اطوار میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں حیات اللہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ رخسانہ نے اپنی تئیں کوشش کی مگر بری طرح ناکام رہی۔ دونوں بچوں نے شادی کے جھنجٹ میں پڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بنیادی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور مزید آگے دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی کے لیے ملتے جلتے شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ بیلا آرٹ اینڈ ڈائریکشن کی فیلڈ میں قسمت آزمائی کرنا چاہتی تھی اور جنید نے فیشن ڈیزائننگ کی لائن پکڑ لی تھی۔ اپنی ممی کے استفسار پر جنید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ممی یہ شادی کیا ہوتی ہے؟ میں تو اس بندھن کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں، پلیز مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ رخسانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، تم جس بندھن کو فضول سمجھتے ہو اس کی حقیقت سن لو۔ اگر میں تمہارے باپ سے شادی نہ کرتی تو آج تمہارا کہیں نام و نشان نظر نہ آتا، پھر میں دیکھتی تم کس طرح ترقی کی باتیں کرتے ہو۔ ممی آپ سراسر غلطی پر ہیں، اولاد پیدا کرنے کے لیے شادی ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں نے کسی مجبوری کے تحت شادی کی ہوگی۔ رخسانہ بیٹے کے اس جواب پر اندر سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ پاکستان میں ہوتی تو جنید کا منہ توڑ کر رکھ دیتی، اسے دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دیتی۔ اس کے علاوہ اور جو کوئی بھی جنید کے ان الفاظ کے بارے میں سنتا اسے ملامت کرتا، لیکن افسوس کہ وہ لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں تھے، جہاں والدین اگر اپنی اولاد کو جھانپڑ بھی رسید کر دیں تو انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ رخسانہ اور حیات اللہ نے اپنی اولاد کو جو راہ دکھائی تھی، اب اس راہ پر بکھرے ہوئے خار بھی نظر آ رہے تھے۔ جب وہ دونوں زندگی کے اس دور میں اس راہ پر گامزن تھے تو یہ خار کہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اولاد کا معاملہ مشرقی والدین کے لیے کچھ زیادہ ہی سنگین ہوتا ہے۔ وہ جوانی میں اپنے لیے جن راحتوں اور عیش و آرام کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں جب جوان اولاد اسی عیش و آرام اور راحتوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے تو ان کی آنکھ میں کھٹکنے لگتا ہے۔ اگر ذرا تلخی اور دیانتداری سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دراصل ہم دو رنگی زندگی گزار رہے ہیں اور اس منافقانہ رویے کو مصلحت کا نام دے کر خود کو تسلی دے رہے۔ جنید کے جواب نے رخسانہ کی ایسی کمر توڑ دی کہ وہ بیلا سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے حیات اللہ کو اس تشویشناک صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ حیات اللہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں بیلا سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ پھر ایک مناسب موقع دیکھ کر حیات اللہ نے بیٹی سے بات کی۔ یہ انداز انتہائی دوستانہ تھا۔ وہ ایک باپ ہونے کے ناطے توقع کر رہا تھا کہ بیلا اس کی بات کو نہ صرف سنجیدگی سے سنے گی بلکہ اسے اہمیت بھی دے گی، لیکن امریکی بیٹی کے پاکستانی باپ کو بیٹی کے جواب نے بہت مایوس کیا۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں میں آرٹ اینڈ ڈائریکشن کے شعبے میں کام کر رہی ہوں، مجھے بہت آگے جانا ہے، میری منزل تو ہالی ووڈ میں میرا انتظار کر رہی ہے، اگر میں نے شادی کا روگ پال لیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ حیات اللہ نے بیٹی کو مزید سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے بیلا کی زبان سے کوئی ایسا ویسا جواب سننے کو نہ مل جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ ایک آزادی پسند آزاد ملک کی عوام اپنی رائے کے اظہار میں مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے اور امریکہ آزادی کا سب سے بڑا دعوے دار ملک ہے۔ موجودہ صورتحال نے رخسانہ اور حیات اللہ کو بڑی سنجیدگی سے اولاد کے معاملے پر غور و فکر کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ کئی مہینوں کی سوچ و بچار کے بعد ایک رات حیات اللہ نے اپنی بیوی کو یہ فیصلہ سنا دیا، میں اور بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا سیدھا سیدھا اشارہ اولاد کی ایکٹیویٹیز کی جانب تھا۔ رخسانہ کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ بیلا اور جنید کی وجہ سے حیات اللہ اچانک بے حد پریشان رہنے لگا تھا۔ تشویش تو رخسانہ کو بھی بہت تھی، لیکن وہ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنے کی قائل تھی، جبکہ اس کے برعکس حیات اللہ خاصا انتہا پسند واقع ہوا تھا۔ رخسانہ نے شوہر کی بات کے مفہوم کو بہت دور تک محسوس کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے جو کچھ سوچا ہے اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا؟ رخسانہ، یقین کرو ہمارے مسائل کا واحد حل یہی ہے۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی پہیلیاں بھجواتے رہو گے؟ ہم واپس پاکستان چلتے ہیں۔ کیا؟ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ قربانی تو دینا ہی پڑے گی۔
کبھی تم اپنا مستقبل بنانے کے لیے پاکستان سے امریکہ آئے تھے، اب بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے امریکہ سے واپس پاکستان جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں تمہاری خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن تم نے بچوں کے بارے میں ایسا کیسے سوچ لیا؟ مجھے یقین ہے بیلا اور جنید اس فیصلے کو کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اتنا بڑا ہنگامہ مچائیں گے کہ ایک تماشا بن کر رہ جائے گا۔ ہم انہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ جانے کے بجائے یہیں امریکہ میں رہنے کو ترجیح دی، اور یقیناً وہ ایسا ہی کریں گے، تو یہاں کی حکومت بھی اور قانون بھی ان کا ساتھ دے گا۔ ہم صرف اور صرف جنید اور بیلا کی خاطر امریکہ سے پاکستان جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہی نہ گئے تو پھر یہ ساری کوشش فضول ہے۔ تم ان کے عزائم سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ بتاؤ وہ کیوں اور کیسے ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر انسان چالاکی، عقل مندی اور حکمت عملی سے کام لے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے تعاون کی بات کی تھی۔ اگر تم نہایتی رازداری سے میرا ساتھ دو تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں کیا پک رہا ہے؟ ہمارے بچے امریکی زندگی میں پوری طرح ڈھلنے کے باوجود بھی ایک طرح سے ابھی تک پاکستانی ہی ہیں۔ ہم ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور وہ کمزوری کیا ہے؟ امریکی بچے بالغ ہوتے ہی رزق روزگار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے۔ ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح والدین کے دباؤ سے نکل جائیں تاکہ وہ بعد میں ان پر ایسے فیصلے مسلط نہ کر سکیں جو ان کے لیے قابل قبول نہ ہوں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک بننے کے لیے کمائی کی طرف دھیان دیتے ہیں تاکہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو کر وہ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ہمارے دونوں بچے ابھی تک ہم پر بھروسہ کیے بیٹھے۔ ہماری فیملی کے مالی معاملات پوری طرح میرے ہاتھ میں۔ انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے مجھ سے کہنا پڑتا ہے۔ وہ فی الحال بذات خود کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوئی قدم اٹھائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتی حیات۔ اگر جنید اور بیلا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم امریکہ سے پاکستان شفٹ ہو رہے، اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کی بجائے امریکہ ہی میں رہنے کو ترجیح دیں گے، تو اس صورت میں ہمارے ساتھ جانے سے صاف انکار بھی کر سکتے۔ ان کے لیے یہاں روزگار تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تم پاکستان سے امریکہ آ کر یہاں سیٹل ہو سکتے ہو تو ان کے لیے تو یہ سیٹنگ نہایت ہی آسان ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے جس حکمت عملی اور چالاکی کا ذکر کیا ہے، اگر اس سے کام لیا جائے تو بگڑی بن سکتی ہے۔ بس تم میرا ساتھ دینے پر تیار ہو جاؤ، پھر دیکھتی جاؤ کیا ہوتا ہے۔ تم اپنے منصوبے کو ایک ہی بار مجھ پر واضح کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ پھر اپنے منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بولا، میں نہایت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ اپنے بزنس کو فروخت کر دیتا ہوں۔ بچوں کو اس معاملے کی خبر نہیں ہونے دیں گے۔ ان پر یہی ظاہر کیا جائے گا کہ ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور مہینے 2 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے اس صورت میں وہ میرے اور تمہارے ساتھ پاکستان جانے سے انکار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ امریکہ سے پاکستان پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم تو مستقل پاکستان میں قیام کا ارادہ کر کے شفٹ ہو رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت انہیں پتہ چلے گی تو وہ ہنگامہ مچا دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا رخسانہ، وہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں۔ وہاں اولاد سے زیادہ والدین کی سنی جاتی ہے اور رقم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مالی معاملات میں ہمارے محتاج ہیں۔ پھر میں وہاں پہنچتی اتنی صفائی سے ان کی شادی کا چکر چلاؤں گا کہ یہ بری طرح پھنس کر رہ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رخسانہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم کافی عرصے سے اللہ کو بھولے بیٹھے تھے۔ میں محسوس کر رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے تم اللہ کو کچھ زیادہ ہی یاد کرنے لگے ہو۔ میں اس حقیقت کو مان گیا کہ مصیبت کے وقت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ آج کل میں کچھ مذہبی سا ہوتا جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ رخسانہ نے چوٹ کی، لگتا ہے 900 چوہے پورے ہونے والے ہیں۔ وہ بیوی کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، کیا تم اس منصوبے میں میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ رخسانہ نے اپنے تعاون کا اسے پورا یقین دلایا۔ ایک جمع جمائے کاروبار کو فروخت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا حیات اللہ نے سمجھ لیا تھا۔ پھر اسے یہ کام ایسی رازداری سے انجام دینا تھا کہ جنید اور بیلا کو کانوں کان خبر نہ ہو۔
چنانچہ اس مرحلہ وار عمل میں لگ بھگ 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ رخسانہ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ بڑی آسانی سے پاکستان میں سیٹل ہو جائیں گے۔ وہ جتنی بڑی رقم لے کر جا رہے تھے اس سے وہ کوئی بھی کاروبار کر سکتے تھے۔ ان کا مستقبل محفوظ تھا اور بچوں کی بہرہ روی کا مسئلہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ حیات اللہ کی طرف سے فکر مند رہنے لگی تھی۔ کہاں تو وہ مذہب سے دور آزاد روی کی زندگی گزار رہا تھا اور اولاد کا معاملہ سامنے آتے ہی وہ مذہب کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ مذہب کی طرف مائل ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن حیات اللہ نے اس پٹری پر چڑھتے ہی اپنے رویے میں اچانک بہت زیادہ تبدیلی کر لی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے رخسانہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنے لگتا۔ وہ رفتہ رفتہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا تھا۔ بچوں کے معاملے میں وہ تھوڑا محتاط تھا کیونکہ انہیں ابھی مٹھی میں لانا باقی تھا۔ حیات اللہ لگ بھگ 25 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد اپنی فیملی کو لے کر مستقل طور پر پاکستان آ گیا۔ جنید اور بیلا یہی سمجھ رہے تھے وہ چند دن یہاں گزار کر واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ وہ پہلی مرتبہ پاکستان آئے تھے اور اس ٹرپ کو ایک ایڈونچر سمجھتے ہوئے انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب حیات اللہ نے نارتھ ناظم آباد میں رہائش کے لیے ایک عالی شان بنگلہ خرید لیا تو بچوں نے والدین کی سازش کو محسوس کر لیا۔ اس سے پہلے وہ لوگ ہدایت اللہ کے پاس پاپوش نگر والے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حیات اللہ نے اپنے بڑے بھائی ہدایت اللہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور ہدایت اللہ اس بات پر بے حد خوش تھا کہ 25 سال بعد ہی صحیح چلو بھائی واپس تو آیا۔ اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ حیات اللہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے رضوان کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہے۔ یہ ساری پلاننگ بیلا اور جنید کو اعتماد میں لیے بغیر کی جا رہی تھی۔ جنید کے لیے حیات اللہ نے سوچا تھا کہ رضوان کی منجلی بہن فرحانہ کا رشتہ مانگ لے۔ ہدایت اللہ کے لیے یہ بڑے اعزاز اور شکر کی بات تھی کہ بیٹھے بٹھائے اس کی اولاد کے اچھے رشتے آ گئے تھے۔ لیکن جب جنید اور بیلا صورتحال سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو اس بات پر بھی والدین سے سخت ناراض تھے کہ انہوں نے پاکستان میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ وجہ یہ کہ وہ اب شادی کے بندھن میں بند کر انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ رضوان معمولی شکل و صورت کا مالک ایک سانولا لڑکا تھا۔ BCom کرنے کے بعد وہ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ بھرتی ہو گیا۔ بیلا کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے والدین رضوان سے اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں تو اس نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں رضوان کو مسترد کر دیا۔ رضوان کے برعکس اس کی منجلی بہن فرحانہ انتہائی سلیقہ شار اور گوری چٹی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے FA کر لیا تھا اور BA کی تیاری کر رہی تھی، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی جنید نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اس صورتحال نے حیات اللہ اور رخسانہ کو پریشان کر دیا۔ بیلا اور جنید صرف شادی ہی سے انکاری نہیں تھے بلکہ انہیں اس بات پر بھی غصہ تھا کہ انہیں ایک دھوکے کے تحت پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ حیات اللہ نے بڑی چالاکی سے ان کے پاسپورٹس اور دیگر ضروری کاغذات غائب کر دیے اور رقم وغیرہ بھی ان کے ہاتھ نہ لگنے دی کہ کہیں وہ چھپ کر پھر سے امریکہ نہ اڑ جائیں۔ پاکستان آتے ہی حیات اللہ کی دوستی نظم الدین نامی ایک شخص سے ہو گئی۔ نظم الدین بھی نارتھ ناظم آباد میں رہتا تھا اور نہایت ہی انتہا پسند مذہبی آدمی تھا۔ نظم الدین کی صحبت میں حیات اللہ پر وہ رنگ چڑھا کہ اسے اپنے ماحول میں ہونے والی ہر بات گناہ دکھائی دینے لگی۔ اسلام اعتدال پسندی اور رواداری کا مذہب ہے جو انسان کو عبادات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مذہب انتہا پسندی، ظلم اور شرک کی مذمت کرتا ہے، لیکن بعض لوگ خود کو انتہائی مذہبی ظاہر کرتے ہوئے انتہا پسندی کی اس حد کو چھو لیتے ہیں کہ ان سے وابستہ افراد اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حیات اللہ کی ایسی جون بدلی کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اس کی سخت گیری امریکہ پلٹ بچوں اور بیوی کو زیادہ ہی محسوس ہونے لگی۔ نظم الدین کی صحبت کے بعد حیات اللہ جس قسم کی نام نہاد مذہبی زندگی گزار رہا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں کسی بھی طور درست اور نارمل زندگی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک تماشا بنانے کے لیے اتنی سختی کرنا شروع کر دی
کہ گھر میں ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ رخسانہ اگر کسی نامحرم سے بات کر لیتی تو اس کی شامت آ جاتی۔ اسے برقع پہن کر گھر سے نکلنے کا حکم تھا۔ جنید اور بیلا پر کی جانے والی سختیاں اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز تھیں۔ یہ وہی حیات اللہ تھا جس نے اپنی ترقی کی خاطر ایک پردہ دار بیوی کو تمام حجابوں سے نکال کر چست جینز اور ہاف ٹی شرٹ کی راہ دکھائی تھی۔ رخسانہ اس کی خوشی کی خاطر ڈسکو بھی جانے لگی تھی، اور اب وہی حیات اللہ اپنی کایا پلٹ کے بعد گھر کے 3 افراد کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب کسی بھی شعبے میں سختی اور زیادتی حد سے زیادہ ہو جائے تو وہاں بغاوت ضرور جنم لیتی ہے۔ اسی اصول کے تحت رخسانہ، بیلا اور جنید میں ایکا ہو گیا۔ اس محاذ پر حیات اللہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ حیات اللہ کی تمام تر سختی کے باوجود بھی جب رخسانہ نے اولاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو صورتحال میں تبدیلی آنے لگی۔ کسی بھی گھر میں عورت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس گھر کی عورت رخسانہ نے دونوں بچوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ وہ تینوں حیات اللہ کے خلاف ہو گئے۔ جنید اور بیلا نے رخسانہ کے ساتھ اس لیے بھی الحاق کر لیا کہ حیات اللہ نے ان کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں اپنے والدین کی دھوکہ دہی پر برہم تو تھے ہی، لیکن حیات اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر ایک کام دکھایا۔ بیلا نے رضوان اور جنید نے فرحانہ کو بڑے واضح الفاظ میں مسترد کر دیا تھا۔ یہ بات حیات اللہ کے دل میں چبھ کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب جنید اور بیلا نے مختلف کوششیں کر کے دیکھ لیا کہ اب انہیں بادل نخواستہ پاکستان ہی میں رہنا ہے، تو انہوں نے یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے ایک من پسند راہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے امریکہ جانے کی کوشش کو موقوف کیوں کر دیا۔ جنید امریکہ میں فیشن ڈیزائننگ کے شعبے میں کام کر چکا تھا۔ گھر کے ماحول سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے کلفٹن میں واقع فیشن ڈیزائننگ کا ایک ادارہ جوائن کر لیا۔ اس ادارے میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیوں میں اکثریت برگرز تھی، اس لیے جنید کا وہاں دل لگ گیا۔ پھر یہ دل لگ جانا دل لگی تک پہنچ گیا۔ ادارے کی ایک لڑکی روبی سے اس کی اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بات رخسانہ کے توسط سے حیات اللہ تک پہنچی تو اس نے ایک معمولی سی بات کو ایشو بنا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ روبی ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا تعلق ایک بینکر فیملی سے تھا۔ باپ کے علاوہ روبی کے دونوں بڑے بھائی اور بہن بھی مختلف بینکوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ جب یہ بات حیات اللہ کو پتہ چلی تو اس نے یہ کہہ کر اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، لڑکی کی پرورش رزق حرام سے ہوئی ہے، لہٰذا میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا۔ حیات اللہ کے مطابق بینک کی نوکری کرنے والوں کی آمدنی سراسر حرام کی ہوتی ہے، کیونکہ بینک کا ہر کاروبار سود پر مبنی ہے۔ اس قسم کے خطرناک خیالات نظم الدین نے اس کے ذہن میں بھرے تھے۔ بہرحال اس بات سے قطع نظر کہ بینک کی ملازمت سے حاصل کیا جانے والا رزق کس زمرے میں آتا ہے، سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ تھی کہ اس میں روبی بیچاری کا کیا قصور تھا۔ اس قسم کی ہٹ دھرمی حیات اللہ نے بیلا کے معاملے میں بھی دکھائی۔ اس نے بھی خود کو نفسیاتی مریضہ بننے سے بچانے کے لیے ایک کمرشل اسٹوڈیو جانا شروع کر دیا تھا۔ ٹرپل ایم نامی یہ اسٹوڈیو ہل پارک کے نزدیک PECHS میں واقع تھا، اور وہاں ملٹی میڈیا مارکیٹنگ کا ہر کام ہوتا تھا۔ بیلا نے امریکہ میں آرٹ اینڈ ڈائریکشن کے شعبے میں بہت کچھ سیکھ رکھا تھا۔ 2-4 دن ہی میں اسٹوڈیو کے مالک فیضان کو یہ محسوس ہو گیا کہ بیلا اس اسٹوڈیو کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے بیلا کو بھاری معاوضے پر رکھ لیا۔ چند روز بعد بیلا کی ایک ماڈل جواد حسن سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ جواد حسن جو کمرشلز کی دنیا میں محض حسن کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک وجیح، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ بھی بیلا پر بری طرح فریفتہ ہو گیا۔ بیلا کا حسن و رعنائی کسی تعریف کے محتاج نہیں تھے اور نہ ہی انہیں کسی تعارف کی ضرورت تھی۔ بہت جلد ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اتنے قریب کہ حسن نے حیات اللہ کی غیر موجودگی میں بیلا کے گھر میں بھی آنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں بیلا کو اپنی ماں کی مدد اور تائید حاصل تھی۔ رخسانہ اپنے شوہر کے ظالمانہ رویوں سے تنگ آ کر پوری طرح اولاد کی حمایتی ہو گئی تھی۔ کسی طرح حیات اللہ کو حسن کے معاملے کی خبر ہو گئی اور اس نے ایک مرتبہ پھر گھر کے اندر طوفان کھڑا کر دیا، بیلا کا اسٹوڈیو جانا بند کر دیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حیات اللہ ان دنوں محرم اور نامحرم کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پڑا ہوا تھا،
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ رضوان کی پیٹھ بھی ٹھونکتا رہتا تھا کہ وہ اس کے گھر اکثر آتا جاتا رہے، نہ صرف آتا جاتا رہے بلکہ کسی طرح بیلا کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے مذہب اختیار نہ کیا ہو بلکہ دنیا دکھاوے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ سراسر منافقت اور ریاکاری تھی۔ حالانکہ اگر دیانتداری سے دیکھا جاتا تو رضوان بھی بیلا کے لیے ایک نامحرم ہی تھا، اور رضوان کا بیلا کو رام کرنے کے لیے حیات اللہ کا اکسانا بھی کوئی جائز عمل نہیں تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کے نام نہاد چیمپئن افراد کو اپنی آنکھ کا شیطیر دکھائی نہیں دیتا، مگر دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا بڑی وضاحت سے نظر آنے لگتا ہے۔ بیلا نے اسٹوڈیو جانا چھوڑا تو اسٹوڈیو کے مالک فیضان نے گھر کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ حسن کی آمد و رفت بھی موقوف نہیں ہوئی تھی، اور رضوان بھی اپنے چچا کی فرمائش پر ادھر کا پھیرا لگا لیتا تھا۔ رخسانہ کو رضوان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جب کبھی حسن یا فیضان گھر میں موجود ہوتے تو وہ رضوان کو گیٹ پر ہی سے ٹہلا دیتی، تاہم حسن اور فیضان کی آمد و رفت حیات اللہ کی غیر موجودگی میں ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک بخیر و خوبی چلتا رہا، پھر پتہ چلا کہ ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے رضوان نے اپنے امریکہ پلٹ پیارے چچا حیات اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں سے وہ دلچسپ عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے جو بیگ صاحب کی کہانیوں کا خاصہ ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ مجھے اس دوران میں بھاگ دوڑ کے لیے بہت کم وقت مل سکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے حسن، فیضان، روبی، بیلا اور جنید کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ابھی تک براہ راست ان میں سے کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، بہرحال میں اپنے مطلب کی باتوں تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس حوالے سے میں نے ہمیشہ مستعدی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق حیات اللہ کی موت 4 جنوری کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پایا گیا تھا۔ قاتل نے اس کے سینے پر تکیہ رکھ کر فائرنگ کی تھی تاکہ گولی چلنے کی آواز دور تک نہ جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق آلہ قتل یعنی ریوالور سے کل 4 گولیاں چلائی گئی تھیں جو تکیے کو پھاڑتے ہوئے حیات اللہ کے سینے میں پیوست ہو گئی تھیں۔ انہی میں سے 2 گولیاں حیات اللہ کے دل میں اتریں اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پولیس آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی تھی، تاہم اسی رات لگ بھگ 11:30 بجے انہوں نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم رضوان کو اس کے گھر واقع پاپوش نگر سے گرفتار کر لیا۔ میں نے اس روز عدالت میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ پھر پولیس کی طرف سے میرے موکل کے خلاف جو چالان پیش کیا گیا وہ بڑا بھرپور تھا، لہٰذا جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو میرے موکل کے باپ ہدایت اللہ نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ میرا بیٹا اس مصیبت سے نکل آئے گا؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، آپ کا بیٹا بے گناہ ہے، اس بات کا میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہے، لیکن جب تک اس کی بے گناہی کو عدالت کے روبرو ثابت نہ کر دیا جائے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے میں یہ مشکل کام کر لوں گا، مگر اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ مجھے آپ کے مقتول بھائی حیات اللہ اور اس کے افراد خانہ کے بارے میں خاص قسم کی معلومات درکار ہیں۔ آپ ایسا کریں، شام کے وقت میرے دفتر آ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں ہدایت اللہ کو رخصت کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس شام وہ وعدے کے مطابق میرے دفتر آیا اور میں نے اس کے ذمے ایک ضروری کام لگا دیا۔ فی الحال میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ اہم باتیں مختلف مواقع پر منکشف ہوتی رہیں گی۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہدایت اللہ نے میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دی۔ ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ وقوعے کے روز شام 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک مختلف اوقات میں حسن، فیضان اور رضوان حیات اللہ کے گھر گئے تھے، اور رضوان کی گرفتاری رخسانہ کی نشاندہی پر عمل میں آئی تھی۔ آئندہ پیشی سے پہلے چونکہ مجھے بھی دوڑ دھوپ کے لیے کافی وقت مل گیا تھا، لہٰذا اس کیس سے متعلق تمام اہم افراد کے بارے میں نے بھی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی۔ میں نے یہ کیس لڑنے کے لیے ایسی مضبوط بنیاد کا سامان جمع کر لیا تھا
جس کے اوپر میں اپنی کامیابی کی بلند عمارت بے خوف و خطر کھڑی کر سکتا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم رضوان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کسی کیس کا چالان عدالت میں پیش ہونے سے لے کر باقاعدہ کارروائی تک کا درمیانی عرصہ عدالت کی ابتدائی کارروائی کہلاتا ہے، جو انتہائی بور اور خشک ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کی تفصیل کبھی بیان نہیں کی۔ قانون کی فائلیں ضابطے کی درجنوں کارروائیوں سے بھر جاتی ہیں، گواہوں کے بیانات، حلف نامے، مشیر نامے اور نہ جانے کیا کچھ۔ لہٰذا آپ کے درد سر کا خیال کرتے ہوئے میں اس سب سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اب آپ استغاثہ کے گواہوں پر جرح کا احوال ملاحظہ فرمائیں۔ استغاثہ کی جانب سے کم و بیش 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، لیکن میں قیمتی صفحات کا خیال کرتے ہوئے اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال ہی تحریر کروں گا۔ میں نے اپنی جرح کا زاویہ ایسا رکھا ہے کہ ممکن ہے مجھ سے پہلے آپ اصل قاتل تک پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے مقتول حیات اللہ کی گلی میں رہنے والا ایک شخص صابر حسین گواہی کے لیے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ صابر حسین کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، اس کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جو عمر کے چور ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ شخص 30 اور 40 کے درمیان کہیں اسٹینڈ کرتا تھا۔ صابر حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہوں والے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ اس نے گواہ سے سوال کرتے ہوئے کہا، مسٹر صابر، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس کا اشارہ میرے موکل کی جانب تھا۔ گواہ نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے رضوان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا ملزم اکثر مقتول کے گھر آتا رہتا تھا؟ جی ہاں۔ کیا یہ وقوعے کی رات بھی مقتول کے گھر آیا تھا؟ جی ہاں، آیا تھا۔ مسٹر صابر، ذرا سوچ کر بتائیں، آپ نے لگ بھگ کتنے بجے ملزم کو مقتول کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں نے وقوعے کے روز ملزم کو مقتول کے بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں نے اسے دیکھا تھا۔ صابر حسین، تم نے معزز عدالت کے روبرو بیان دیا ہے کہ ملزم اکثر مقتول کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وقوعے کے روز تم نے اسے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا وقوعے کی رات تم نے اس کے انداز میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ وہ بڑی افراتفری میں مقتول کے بنگلے سے برآمد ہوا تھا۔ گواہ نے کسی رٹو طوطے کی طرح جواب دیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بنگلے میں نقب لگا کر وہاں سے فرار ہو رہا ہو۔ وہ بنگلے سے نکلا، اس کا انداز گھبراہٹ اور افراتفری سے بھرپور تھا۔ بنگلے کے باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ گواہ نے ایک لمحہ غور کرنے کے بعد جواب دیا، وہ جس تیزی سے بنگلے سے نکلا تھا اسی تیزی سے اپنی نیلی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے اڑن چھو ہو گیا۔ صابر حسین، کیا تم ملزم کی نیلی موٹر سائیکل کا میک بتا سکتے ہو؟ جی، وہ نیلی موٹر سائیکل سوزوکی کمپنی کی تھی۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کی تو اجازت پانے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے قریب آ گیا۔ صابر حسین، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے اور بعد میں وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ ملزم رضوان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اس واقفیت کی وضاحت کریں گے؟ وضاحت کیا ہوگی؟ آپ گھبرائیں مت، بلکہ میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف اتنا بتائیں کہ آپ ملزم کو کس حوالے سے جانتے ہیں؟ اس حوالے سے کہ وہ اکثر وہاں آتا تھا اور مجھے معلوم تھا وہ مقتول کا کوئی رشتہ دار ہے۔ کیا آپ مقتول اور ملزم کے درمیان رشتے کی نوعیت کو سمجھتے تھے؟ میری معلومات کے مطابق ملزم مقتول کا بھتیجا ہے۔ صابر حسین، آپ ملزم کو اکثر و بیشتر مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ کیا آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل استغاثہ گواہ کی مدد کو لبکا۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی آڑے ٹیڑھے سوالات سے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے۔ کیا تم ہراساں ہو رہے ہو مسٹر صابر؟ وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوال کو تھوڑا آسان کر دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب عالی۔ صابر حسین، تم خواہ مخواہ الجھ رہے ہو اور اپنے ساتھ وکیل استغاثہ کو بھی الجھا رہے ہو، حالانکہ میں نے آپ دونوں کو پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال میں نے جو یہ کہا تھا، کیا آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں؟
تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ آیا آپ ہر وقت اپنے گیٹ پر کھڑے رہتے جو ملزم کو مقتول کے بنگلے میں اکثر و بیشتر آتے جاتے دیکھتے رہتے؟ وہ تو میں نے محاورتاً ایک بات کہی تھی، ورنہ میں کیا کوئی اتنا ہی فالتو ہوں کہ ہر وقت اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑا رہوں گا؟ میں نے یہ کب کہا کہ آپ فالتو ہیں؟ یقیناً اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ مصروفیات ہوں گی۔ ویسے آپ کا شغل کیا ہے؟ آج کل تو کچھ نہیں، جوانی میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ گواہ کے بے اختیار جواب نے عدالت کے کمرے میں موجود حاضرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال نے گواہ کو خفیف سا کر دیا۔ وکیل استغاثہ بھی جھیمپی ہوئی نگاہ سے جج کو دیکھنے لگا۔ تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا کہ مصداق۔ گواہ صابر حسین کے دکھتے ہوئے زخم پر الفاظ کا مرہم لگاتے ہوئے کہا، صابر حسین، ایک تو آپ گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا روزگار کیا ہے؟ جامع کلاتھ مارکیٹ میں میری کپڑے کی دکان ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے تصدیق کی ہے کہ ملزم اکثر مقتول کے بنگلے پر آتا رہتا تھا۔ کیا اس دوران میں آپ کی کبھی اس سے بات چیت بھی ہوئی؟ جی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صابر حسین، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے وقوع کی رات جب ملزم مقتول کے بنگلے سے برآمد ہوا تو اس کے انداز میں افراتفری پائی جاتی تھی، وہ خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم تھا اس کی گھبراہٹ کا سبب کیا ہے؟ وہ اپنے چچا کو قتل کر کے بنگلے سے نکلا تھا، وہ روا روی میں بول گیا۔ میں نے اس کے الفاظ پکڑ لیے، کیا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی کہ وہ اپنے چچا کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آپ کو یہ بات کس سے پتہ چلی تھی؟ کسی سے بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مقتول حیات اللہ کی موت کے بعد یہ خبر عام ہو گئی کہ اسے بھتیجے نے قتل کر دیا، اور دیکھ لیں یہ بندہ اپنے چچا کے قتل کے الزام میں عدالت میں کھڑا ہے۔ گواہ صابر حسین کی فرمائش پر میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے موکل رضوان کا سرسری جائزہ لیا، پھر گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے دیکھ لیا۔ وہ سٹپٹا گیا، کیا دیکھ لیا؟ بات ختم کرتی وہ متلاشی نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ صابر حسین، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ وقوع کی رات اتفاق سے آپ اپنے گیٹ پر کھڑے تھے۔ کیا آپ نے ملزم کو بڑی افراتفری کے عالم میں مقتول کے بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا؟ وہ فرار ہوتے ہوئے کسی نقب زن کی مانند بنگلے سے باہر آیا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اڑن چھو ہو گیا۔ کیا آپ اپنے اس بیان میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ضروری جانا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر احتجاجی لہجے میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استغاثہ کا معزز گواہ اپنے بیان کو کیوں بدلنا چاہے گا؟ جناب عالی، میں نے گواہ کو الجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وکیل استغاثہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ میرے سوال کے جواب میں گواہ بڑی سہولت سے کہہ سکتا ہے، میں نے جو بیان دیا ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جج نے گواہ سے پوچھا، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ گواہ نے عجیب سی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور بولا، ظاہر ہے جناب، میں اپنا بیان کیوں بدلوں گا؟ گواہ کے اس جواب پر جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ جرا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ صابر صاحب، آپ جس گلی میں رہتے ہیں کیا وہاں مناسب لائٹ کا انتظام ہے؟ میرا مطلب ہے کیا گلی میں اسٹریٹ لائٹس نصب ہیں؟ جی ہاں، ہماری گلی میں روشنی کا مناسب بندوبست ہے۔ آپ اور مقتول حیات اللہ ایک ہی گلی میں رہتے تھے، کیا آپ خود کو مقتول کا پڑوسی کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں پڑوسی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ گلی ایک ہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق آپ دونوں کے گھروں میں کم و بیش 60 گز کا فاصلہ ہے۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ کیا ملزم افراتفری کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آپ کے سامنے سے گزرا تھا؟ نہیں، وہ گلی کی دوسری سمت سے گیا تھا۔ صابر حسین، آپ نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ ملزم نیلے رنگ کی سوزوکی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ کیا آپ نے 50-60 گز کے فاصلے پر موٹر سائیکل کا رنگ اور میک دیکھ لیا تھا؟ میں اتنے فاصلے سے بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ملزم کو اس موٹر سائیکل پر وہاں آتے جاتے دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔
تو گویا آپ کا بیان ایک اندازے پر قائم ہے۔ وہ پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وقوعے کی رات ملزم وہاں سے فرار ہوتے وقت آپ کے پاس سے نہیں گزرا۔ آپ نے اس کی شکل دیکھی اور نہ ہی موٹر سائیکل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ملزم نہ ہو، اس کی جگہ کوئی اور شخص وہاں سے فرار ہوا۔ ملزم کی موٹر سائیکل کا رنگ میں نے اتنے فاصلے سے بھی دیکھ لیا تھا اور میں اس موٹر سائیکل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور ذہنی طور پر حادثہ الجھ گیا تھا۔ صابر حسین، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ وقوعے کی رات آپ نے جس نیلی موٹر سائیکل کو مقتول کے بنگلے سے جاتے دیکھا اس پر میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا تھا، تو آپ میرے اس دعوے کو کس طرح جھٹلائیں گے؟ وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ وکیل استغاثہ اس موقع پر اس کی مدد کو لپکا۔ اس نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ بڑی وضاحت سے بتا چکا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ملزم کو نیلی سوزوکی موٹر سائیکل پر اس گلی میں آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا۔ ملزم کا اپنے چچا کے گھر میں اکثر آنا جانا تھا، لہٰذا اسے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ اسے پریشان کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے اس موقع پر مجھے کوئی تاکید کی اور نہ ہی تنبیہ۔ بیگ صاحب، آپ اور کتنا وقت لیں گے؟ میں نے دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ جناب عالی، بس 2-3 سوالات کے بعد میں جرا ختم کر دوں گا۔ پلیز پروسیڈ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔